चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखें और सीखें। इसमें हम आते हैं मुख्तलिफ जगहों पर और देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ें और हासिल करते हैं मुख्तलिफ मालूमात, नई नई मालूमात हासिल करते हैं। इसीलिए हम आज आए हैं थर पारकर के इलाके मिट्टी में, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऊँट। इससे आपको टॉपिक का तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, क्योंकि आज है हमारा टॉपिक ऊँट, और हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे ऊँट और मालूमात हासिल करेंगे ऊँट के हवाले से। तो आइए चलते हैं ऊँटों की तरफ और देखते हैं बहुत सारे ऊँट और हासिल करते हैं ऊँटों के हवाले से बहुत सारी मालूमात। चलिए चलते हैं ऊँटों की तरफ। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये थर पारकर का इलाका है और एक तरीके से ये रेगिस्तान है। यहाँ देखें ऊँट कितनी आज़ादी से घूम रहे हैं ना, कोई इनसे ना कोई इनसे डर रहा है ना ये किसी से डर रहे हैं। और ये देखें कितनी आराम से चलते हुए आ रहे हैं और कोई इनको भी टेंशन नहीं है। ये इनका टाइम पूरा हो गया। एक टाइम पीरियड था जिसके लिए ये जंगलात में आते हैं, घूमते हैं और जैसे दरख्तों से खाना खाते हैं, हाँ क्या करते हैं, खाते पीते हैं और थकन दूर करके फिर वो अपने घर पे खुद ही चले जाते हैं। जिसका होता है वो उसके घर पे चले जाता है। अच्छा, ये लोग जिनके होते हैं ये इनसे फ़ायदा उठाते हैं, इस तरीके से सामान वगैरह रख दिया और ये खेती बाड़ी में इनको काम में ले लिया। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, तो हम आए हैं ऐसी जगह पर, ये है कुआं, और यहाँ पर बहुत सारे ऊँट आते हैं और ये बहुत पुराना कुआं है। और यहाँ बहुत सारे ऊँट जंगल के जमा होते हैं और यहाँ से पानी पीते हैं। और इनके देख रहे हैं आप निकालने का तरीका किस तरीके से ऊँट के ज़रिए इस कुएं से पानी निकालते हैं। ये कि ऊँट को इन्होंने रस्सी बांधी है और ये रस्सी के अंदर इन्हों का एक तरीके से टायर का वो एक डोल टाइप का बना हुआ है, उसको इन्होंने कुएं के अंदर डाला है। और ये कुएं के अंदर डालकर अब ये उसको रस्सी इन्होंने ऊँट के ऊपर बांधी है। अब ये ऊँट जाएगा और यूँ जितना आगे जाता जाएगा तो वो डोल ऊपर आती जाएगी। ये आप प्रोसेस देख रहे हैं, ये कह सकते हैं कि बहुत पुराने ज़माने वाला एक प्रोसेस है। अब के ज़माने में तो हम नलके इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे कूज़े वगैरह बना देते हैं, मगर यहाँ आप देख रहे हैं थर पारकर के इलाके में बहुत पुराना स्टाइल है, बहुत पुराना अंदाज़ है, और उसी अंदाज से आज पानी निकाला जाता है और ऊँट पानी पीते हैं इससे। आप देख रहे हैं कि ऊँट, ये जो कुआं बना हुआ है, कुएं से 2-3 एक तरीके से नालियाँ निकल रही हैं और यहाँ भी कूज़े टाइप के बने हुए हैं जहाँ पर पानी जमा होता है। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये डोल इसके अंदर गई हुई है और रस्सी जो है ऊँट के ऊपर बंधी हुई है, और ऊँट आगे चलता जाएगा और यूँ रस्सी ऊपर आती जाएगी और यूँ पानी बाहर आएगा, फिर ये पानी ऊँट पिएंगे। ये देखें आ गया पानी। तो ये जब ऊँट वहाँ पहुँचा तो ये पानी ऊपर आ गया। अब ये दोबारा इसको अंदर डाल लें और ऊँट वापसी आ रहा है, और फिर ऊँट वापसी आगे जाएगा तो पानी और ऊपर आएगा, और यूँ पानी यहाँ एक कूज़ा बना हुआ है, यहाँ जमा भी हो रहा है। तो ये बहुत पुराना स्टाइल है, बहुत पुराना अंदाज़ है। इस तरीके से पानी आज भी निकाला जा रहा है। आप ऊँट देख रहे हैं, आपको ऊँट नज़र आ रहा होगा कि ऊँट के ऊपर रस्सी बंधी हुई है और यूँ ऊँट के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है। ये ऊँट अपने दूसरे ऊँटों के लिए पानी निकाल रहा है और मेहनत ये कर रहा है और दूसरे इससे सैराब होंगे।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے آگے آگے جاتے جا رہا ہے اور یوں پانی اس کی پانی کی ڈول جو ہے وہ اوپر آتی جا رہی ہے اور یہ لیں آ گئی ڈول اوپر آ گئی. اب یہ پانی یہاں نکال کے یہ جمع کر رہے ہیں اور اب اس کو اس نے آواز ماری تو وہ اونٹ وہاں رک گیا. اب یہ پانی نکل گیا یہاں سے. اب ایک اونٹ اتنا پانی تو نہیں پیے گا مگر یہ دوسرے اونٹوں کے لیے بھی پانی جمع کر رہا ہے. ابھی اونٹ آئیں گے دوسرے اور یہاں پانی پیتے ہیں. یہاں ابھی آپ نے دیکھا تھا ہم آئے تھے تو بہت سارے اونٹ جمع تھے جو یہاں پر آتے ہیں صبح صبح سویرے پانی پیتے ہیں اور درختوں سے کھانا کھاتے ہیں اپنا اور پھر یہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد شام کو یہ اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دوستوں کی بھائیوں کی اپنے گھر والوں کی ہم مدد کریں کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ایک اونٹ اپنے دوسرے اونٹوں کی مدد کر رہا ہے تو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور یہ مدد کرنا بہت بڑا ثواب بھی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی یہاں سے آگے کوزے کی طرف جا رہا ہے اور وہاں جمع ہو رہا ہے اور وہاں سے بہت سارے اونٹ آ کر اس سے پانی پئیں گے. پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے سارے اونٹ ہیں اور یہ جو ایک اونٹ پانی جمع کر رہا ہے اس سے یہ کتنے سارے اونٹ سیراب ہو رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا جو منظر ہے وہ بھی دیکھنے جیسا ہے کہ یہ کس طریقے سے پانی پی رہے ہیں اور اپنے آپ کو پانی پی کے سیراب کر رہے ہیں. اس میں کچھ اونٹ چھوٹے بچے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جو اونٹ پانی پی چکے وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور وہ وہاں اب جائیں گے. وہاں جیسے پانی پینے کے بعد اب وہ کھانا کھائیں گے اپنا یعنی درختوں سے جو پھل لگا ہوا ہے وہ اس کو کھائیں گے. اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ. جی تو پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر 2-3 نالیاں بنی ہوئی تھی. اب یہ کوزہ جو تھا یہ فل ہو گیا تو اب جو بقایا اونٹ تھے بہت سارے اونٹ تھے تو اب وہ کچھ اونٹ اس طرف چلے گئے. بغیر جھگڑا کرنے کے لڑنے کے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمیں ایک جگہ سے کھانا نہیں ملتا یا ایک جگہ سے ہماری ضرورت کی چیز نہیں ملتی تو ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے اور وہاں سے اپنی مطلوبہ شے حاصل کرنی چاہیے نہ کہ لڑنا چاہیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوزے میں جب زیادہ رش ہو گیا تو دوسرے جو اونٹ آئے نئے وہ دوسری طرف چلے گئے اور وہاں بھی پانی جمع تھا تو وہاں سے پانی پینا شروع ہو گئے. آئیے اس طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں. جی تو پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کس طریقے سے اونٹ پانی پی رہے ہیں اور ابھی ہم آگے جا کے سنیں گے بھی کہ جو اونٹ ہیں یہ 10 سے 15 دن تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں. یہ اپنے اندر پانی ہے کھانا ہے یہ اسٹور کر لیتے ہیں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ریگستان کا جہاز. یہ بھی ہم سنیں گے کہ اس اونٹ کو ہی ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے ساتھ بہت سارا کھانا جمع کر کے ریگستان میں سفر کر سکتا ہے. تو دیکھ لیں کتنا پیارا منظر ہے کہ اتنے سارے اونٹ ایک ہی کوزے سے پانی پی رہے ہیں اور یہ ایک اونٹ جو ہے یہ سب کو پانی پینے کے لیے ان کے پانی جمع کر رہا ہے. اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ علی محمد. اچھا یہ اونٹ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ اونٹ کون سی نسل کا ہے؟ اونٹ یہ ڈھاٹی نسل کا. یہ دھاتی نسل کا. اور یہ اونٹ؟ یہ سندھی کا. یہ سندھی نسل کا ہے. جو یہ اونٹ ہے یہ کیا کھاتا ہے؟ یہ گھاس بھی کھاتے ہیں درخت بھی کھاتے ہیں. یہ جو ہے یہ انسانوں کو مارتے وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں مارتے نہیں ہیں. تو یہ بچے ڈرتے بھی نہیں ان سے؟ نہیں ڈرتے تو بچے ہیں مارتے نہیں ہیں. مارتے نہیں ہیں. اچھا یہ اس کا دودھ بھی آپ لوگ یہاں استعمال کرتے ہیں پیا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ. اور یہ قربانی میں ذبح بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں ذبح ہوتا ہے. ذبح بھی کرتے ہیں اس کو. ماشاء اللہ. تو اس میں کتنی مختلف بہت ساری نسلیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں. تو اس میں کوئی جو دھاتی نسل ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں سندھی نسل ہے تو اس کی کوئی خاص بات ہے؟ جی ڈھاٹی نسل کے جو ہوتے ہیں نا وہ اچھے سے ہوتے ہیں. اچھا وہ زیادہ ہاں بھاگنے میں گھومنے میں اور باری اٹھانے میں وزن اٹھانے میں. مطلب یہ سامان اور سواری کے لیے جو ہم نے بچوں سنا تھا نا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ سواری کے لیے بھی کام آتا ہے اور سامان لادنے کے لیے بھی کام آتا ہے اور اس سے دودھ اور گوشت بھی حاصل کیا جاتا ہے.
تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نسل ہوتی ہے جس دھاتی نسل آپ بتا رہے ہیں کہ دھاتی نسل جو ہوتی ہے اس میں یہ زیادہ صحت مند بھی ہوتا ہے اور سواری کے لیے زیادہ کام آتا ہے اور سامان لادنے میں بھی زیادہ کام آتا ہے. اچھا یہ اس کو آپ نے یہ کیا چادر پہنائی ہوئی یہ اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ اس سے اچھا لگتا ہے. اچھا یہ جو چادر پہنائی گئی ہے وہ خوبصورتی کے لیے. اچھا بعض جانوروں کو بعض اونٹوں کو ایسا دیکھا ہے کہ لوگ اس کو مہندی بھی لگاتے ہیں, وہ بھی خوبصورتی کے لیے. جی تو پیارے بچوں آپ ابھی آگے جا کے سنیں گے کہ اونٹ جو ہے یہ بہت مانوس جانور ہے, یہ بہت کمال درجے کی محبت کرنے والا جانور ہے اور اس کا اظہار آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ہم سب کے درمیان کھڑا ہے اور کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا. اور ماشاءاللہ عز و جل ان کو انہوں نے سجایا ہوا بھی ہے, جس طرح سے انہوں نے چادر لگائی ہوئی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ چادر ان کی خوبصورتی کے لیے, زینت کے لیے. ہم آگے جا کے یہ بھی سنیں گے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو زینت کے لیے پالے جاتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کو زینت بھی کی گئی ہے اور بعض لوگ اس پر مہندی بھی لگاتے ہیں. اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی پیارے بچوں کہ جو دھاتی نسل کا جو اونٹ ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے, ہیلدی ہوتا ہے اور بہت سارے کاموں میں آتا ہے. جزاک اللہ محمد علی بھائی, آپ نے ہمیں اونٹ کے حوالے سے بہت اچھی انفارمیشن دی, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. ہم چلتے ہیں دوسرے اونٹوں کی طرف اور بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں اونٹوں کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ سر میرا نام حافظ اکرم ہے. حافظ اکرم, ماشاءاللہ آپ حافظ ہیں. جی ہاں بالکل. ماشاءاللہ. اچھا یہ اونٹ کی کون سی نسل سے ہے؟ سر یہ تھری کی نسل سے ہے. یہ تھری کی نسل سے. جی ہاں. یہ تھر کے علاقے کا ہے جہاں ہم موجود ہیں. جی ہاں جی ہاں. جی بچوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم آئے ہیں اونٹوں کے پاس تھر کے علاقے میں اور یہ ہے تھری اونٹ. اچھا تو یہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے اس کو پہنایا ہوا ہے یہ خاص کوئی یہاں کا خاص لباس ہے؟ جی ہاں یہ اس لیے تو میں گھومنے کے لیے یا چکر لگانے کے لیے. اچھا یہ خوبصورت لگے اور جی ہاں خوبصورتی کے لیے یہ. اچھا اس کو کیا اس کا کوئی خاص نام ہے جیسے رلی وغیرہ کچھ کہتے ہیں اس کو؟ جی یہ اس کو جھول کہتے ہیں ہم. جھول. جی. اچھا اس کو جھول کہتے ہیں, ماشاءاللہ. اچھا یہ آپ لوگوں کو جیسے اس نے کبھی کوئی حادثہ تو نہیں کرتا یہ جیسے کبھی مار دیا ہو کسی کو؟ یہ نہیں کرتا ہے یہ. اچھا اگر اس کی رسی وغیرہ آپ چھوڑ دیں تو اس کو اپنے گھر کی پہچان ہوتی ہے؟ جی جی بالکل ہوتی ہے. اچھا گھر کی بھی پہچان ہوتی ہے جہاں ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. اچھا یہ خود ہی اگر کہیں نکل جائے تو واپسی بھی آ جاتا ہے؟ بالکل. واہ بھائی واہ. بچوں سن رہے ہیں آپ, یہ خود اپنے گھر پہ واپسی آ جاتا ہے. واہ یہ تو سمجھدار جانور ہو گیا. اچھا تو یہ اس کی کوئی خاصیت ہے اور جیسے یہ طاقتور ہے اس پر سواری کی جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل. اور یہ کس کس کام میں آتا ہے آپ کے؟ یہ سواری کے لیے آتا ہے اور ہم اس پر کوئی چیز اٹھا کے لیے سامان لاتے ہیں اور بنی بھی یا کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں. کھیتی باڑی بھی اس سے کرتے ہیں. واہ بھائی واہ. اچھا یہ تو نر ہے میرے خیال سے, اس کے مادہ سے ہم دودھ وغیرہ بھی آپ لوگ حاصل کرتے ہیں. اس کے دودھ کی کوئی خاصیت بتائے آپ کو کہ جو اس کا دودھ میں کوئی خاصیت ہو؟ جی اس کے دودھ بہت فوائدے ہیں لیکن بیماری جو ہوتی ہے بندے کو شوگر کی ہوتی ہے یا اور بیماری. اچھا یہ بیماریوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. ڈاکٹروں نے بتایا بھٹی بیماری کے لیے اس کی بھٹی بیماری کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے. ماشاءاللہ حافظ صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے اس حوالے سے معلومات لے کر, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا یہ والا جو اونٹ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ بھی تھری نسل کا ہے؟ جی یہ بھی تھری. اچھا یہ بھی تھری نسل کا ہے؟ جی جی بالکل. اچھا ماشاءاللہ. السلام علیکم, کیسے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ سائیں بشیر ہوں. سائیں بشیر. جی ماشاءاللہ. تو یہ آپ کا اونٹ ہے؟ جی یہ بھی تھری نسل کا ہے. چلے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہم چلتے ہیں دوسرے اونٹوں کی طرف. اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ. جی تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے اونٹ آئے اور انہوں نے پانی پیا اور یہ کہ پانی پی بھی رہے تھے اور اونٹ پانی نکال کے دے بھی رہا تھا. تو یہ جو اونٹ جو تھے اتنے سارے, ان کے جو مالک ہیں ان سے ہم ملتے ہیں اور ان سے ان کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح چال ہے, خوش ہو؟ اللہ جی مہربانی. آپ کیسے ہیں؟ دل. اچھا یہ یہاں سندھ کے یہ تھر پارکر کے رہنے والے ہیں تو یہ اردو تھوڑی کم سمجھتے ہیں اور سندھی زیادہ سمجھتے ہیں اور سندھی میں جواب دینا زیادہ ان کے لیے آسان ہے, تو یہ سندھی میں جواب دیں گے اور ہمارے پاس محمد علی بھائی ہیں یہ ان کی ٹرانسلیشن کریں گے. اچھا علی بھائی ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ کتنے سالوں سے پال رہے ہیں؟ تو سانڈے رہے ہوئی مٹھے سال کا بن رہے ہوئے. 20-25 سال ہو گئے.
तकरीबन 20-25 साल हो गए इनको ऊँट पालते हुए। अच्छा, ये जो है यहाँ पर आज तक यही रिवाज है कि कुएं से निकाल के पानी पिलाया जाता है? जी, कुएं से, और इधर ये जो समर पंप हैं पानी से, बोर जो आरओ प्लांट हैं ये भी हैं। ये भी है? जी हाँ। अच्छा, मतलब आरओ प्लांट से भी है, मगर ये भी एक पुराना अंदाज भी यहाँ राइज है। अच्छा, ये आपके पास ये कितनी नस्लों के हैं ऊँट? मुख्तलिफ हैं, ढाटी भी हैं, सिंधी भी हैं और थरी भी हैं, मुख्तलिफ ही हैं। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो ऊँट हैं? सबका है। हाँ, तो इसमें जो सबसे अच्छी नस्ल है वो कौन सी है? ऊँट है, बकरी है। ये वो कह रहा है कि थरी नस्ल जो है ना वो अच्छे से अच्छा है। जी बच्चों, तो हम थर में हैं और ये बता रहे हैं कि जो ऊँट की जो अच्छी में अच्छी नस्ल है वो थरी नस्ल की है। जी, तो ये बताएं कि इसकी उम्र कितनी होती है? ऊँटों की जो एवरेज है, कितनी उम्र के ऊँट? 5 साल पोई थी, 10 साल पोई थी। ये कह रहा है कि ऐसे तो एवरेज उम्र बहुत ही लंबी होती है, लेकिन अभी जो हालात हैं, डुकार हैं, उस वजह से तो कमज़ोर होके बस 5 साल 10 साल पे मर भी जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे किन हालात की वजह से मतलब ये 5 साल 10 साल जीते? ये डुकार की वजह से बस नहीं जीते हैं। डुकार की वजह से, डुकार मतलब? ये जो बारिश नहीं पड़ रही है। नाजरीन, ये बता रहे हैं कि जो बारिश के ना होने की वजह से जो ऊँटों की उम्र है ये कम हो गई है, मतलब 5 साल और 10 साल कुछ जीते हैं, वरना इसकी उम्र तो वैसे ज़्यादा होती है। वैसे इसकी उम्र कितनी होती है? 25-30 साल तक हो। वैसे इसकी एवरेज उम्र 25-30 साल है, मगर पानी के ना होने की वजह से, बारिश के ना होने की वजह से इसकी जो उम्र है ये 10-15 साल रह जाती है। अच्छा, इनकी खुराक क्या है? रीवन है, खबर है, कुंभट है, कंडो है, खोराक नहीं जो ही खा दो। अगर बारिश है तो फिर ये जो दरख्त हैं वो खाते हैं, अगर बारिश नहीं है तो वो फिर हथ का जो खाना होता है, ग्वाटी है और चारा जो सिंध में होता है, लूसन वगैरह, वो लेके चलते हैं। जी। अच्छा, अभी यहाँ बारिश में हुई है? बारिशें तो बहुत हुई हैं, लेकिन वस्कारा भी अच्छा सा था, लेकिन अभी ये जो मकड़ आए हैं, मकड़, इन्होंने सारा जो है ना फाइनल कर दिया। मकड़ से क्या मुराद? ये जो जीत आए हैं, जीत मतलब ये जो टिड्डे आ रहे हैं उनकी वजह से पानी? हाँ, पानी क्या, घास, जो दरख्त सारा खा लिया। अच्छा, तो जी बच्चों, आप सुन रहे हैं कि जो बारिश तो हुई, मगर ये कि जो टिड्डे आए उनके आने की वजह से खाना जो ये खाते हैं वो भी कम हो गया, जिसकी वजह से इनकी उम्रों पर फर्क पड़ा। जी, तो आप बताएंगे कि ऊँटनी का जो दूध है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है? और बात है तो वो बदन में ताकत दींदो है, तो बदन में हेल्दी होता है, सुठो खीर है, फायदेमंद होता है, इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये बता रहे हैं। ये शुगर की बीमारी जो है उसमें बहुत फायदेमंद है। अच्छा, ये शुगर के बीमारी वालों के लिए भी फायदेमंद है, ये बता रहे हैं हमें। ये हमारे थे अहमद साहिब और इन्होंने हमें ऊँटों के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात दी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपके बताने से ये मालूमात न जाने कितने बच्चे हमारे देखेंगे। तो बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे, आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, जज़ाकल्लाह। आइए चलते हैं दूसरे ऊँटों की तरफ। जी, तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो ऊँट हैं छोटे बड़े मिक्स हैं, और ये देखें ये किस तरीके से आराम कर रहे हैं और बिल्कुल इजीली हैं। कोई लेटा हुआ है तो कोई खड़ा हुआ है तो कोई बैठा हुआ है, ऐसा लगता है ये ऊँटों की फैमिली है। कुछ बच्चे हैं और कुछ बड़े हैं और कुछ नर है तो कुछ मादा है, और ये बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए ये आते हैं यहाँ पर। जैसा कि अभी आपने देखा कि वो अभी पानी पी रहे थे वहाँ पर और अब ये आराम कर रहे हैं, देखें किस तरीके से लेटे हुए हैं। जी बच्चों, तो कुछ बच्चे होते हैं जो घरों में खेल रहे होते हैं, तो ये भी इस तरीके से यहाँ रेगिस्तान में, जंगलात में आते हैं और अपने फैमिली के साथ, अम्मी अब्बू के साथ खेल रहे होते हैं मट्टी से, एक तरीके से कोई इधर उधर हो रहा है। और हमने यहाँ आपको ऊँट की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दिखाई। कुछ ऊँट दरख्त से खाना खा रहे थे, तो कुछ ऊँट वहाँ कूजे से पानी पी रहे थे, और एक ऊँट को तो पानी भरते हुए भी दिखाया जो दूसरे ऊँटों के लिए पानी जमा कर रहा था। आइए चलते हैं पैकेज की तरफ और हासिल करते हैं बहुत सारी मालूमात। देखें और सीखें। अल्लाह ताला ने ऊंट यानी कैमल को हैरत अंगेज और फर्माबरदार बनाया है कि बच्चा भी ऊंट की नकील पकड़कर उसे चला सकता है।
بچوں، اونٹ بنجر اور نیم بنجر ایریاز میں پائے جاتے ہیں، جہاں وہ لوگوں کو نہ صرف زیادہ سے زیادہ خوراک دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ جن علاقوں میں لوگوں کے پاس کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا، وہاں یہ ان سب کی کمائی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اونٹ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ دونوں ٹائپس کے اونٹ کیملز میں فرق معلوم کرنے کے لیے ہم ان کے کوہان کو دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر اونٹ ایک کوہان والے اور دوسری قسم کے اونٹ 2 کوہان والے ہوتے ہیں۔ ایک کوہان والے اونٹ کو عربی اور 2 کوہان والے اونٹ کو بختیاری اونٹ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں اونٹوں کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ فارمز میں اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ ساتھ ان کی خوراک کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بچوں، فارمز میں اونٹنیوں کا دودھ نکالا جاتا ہے، جو کہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیمل کے کئی بینیفٹس ہیں، جیسا کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت دونوں صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ ریسرچ کے مطابق اونٹنی کا دودھ جوائنٹس، جوائنٹ پین، سانس کی بیماری اور بلڈ کی کمی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اونٹ کی بیک پہ کوہان یا ہمپ ہوتا ہے، جو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں فیٹ یا چربی اسٹور ہوتی ہے۔ یہ وہ فیٹ ہوتا ہے جس کو کیملز اس وقت غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جب غذا اور پانی کی شدید کمی ہو۔ ایک ایسا اونٹ جس کا پیٹ بھرا ہو اور باقی کنڈیشنز بھی اچھی ہوں تو اس کا ہمپ یا کوہان بہت ٹائٹ اور اسٹرانگ ہوتا ہے، جبکہ پورے دن کے تھکا دینے والے صحرا کے سفر کے بعد اونٹ کا یہی کوہان بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے اور کسی ایک سائڈ پر بینڈ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ ایک درمیانے سائز کے اونٹ کے کوہان میں تقریباً 30 سے 35 کلو گرام فیٹ پایا جاتا ہے۔ اونٹ زیادہ تر صحرا یعنی ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ کیملز کی لیگز بہت بڑی ہوتی ہیں اور بہت اسٹرانگ بھی، جس کی وجہ سے یہ 500 پاؤنڈز تک کا وزن کیری کر کے روزانہ 40 مائلز تک سفر کر سکتے ہیں۔ اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ سوار اگر موجود ہو تو اونٹ تھوڑی دیر کے لیے 65 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے 120 سے 180 کلومیٹر تک کا سفر ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ پاکستان میں اونٹوں کی تعداد زیادہ تر سندھ اور بلوچستان کے اندرونی اور ریگستانی علاقوں میں ہے۔ انسانوں نے اونٹ کو زمانہ قدیم سے سواری کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج بھی ریگستانی یا ڈیزرٹ والے علاقوں میں سامان لانے لے جانے کا کام اونٹ سے لیا جاتا ہے۔ اس کی کمر پر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ انسان اپنے کھانے، پینے اور بستر وغیرہ کے سامان کے ساتھ سفر کا لطف بھی اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا خاص جانور ہے جو بیٹھی ہوئی حالت میں بھی وزن کو آرام سے اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے اوپر کا ہونٹ 2 حصوں میں ہوتا ہے، جس سے وہ پودوں کو کھانے اور کانٹوں سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کیمل ایک وقت میں 40 گیلن سے زیادہ پانی پی سکتا ہے۔ اونٹ 3 ہفتوں تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، مگر اتنے عرصے میں اس کا وزن 33% تک کم ہو جاتا ہے۔ اونٹ اپنی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے بیٹھا ہوا بالکل سیدھا ہوتا ہے اور اس کا جسم زمین سے اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اونٹ کی جلد اون جیسے گھنے اور گچھے دار بالوں سے بنتی ہے، جو اس جانور کو سخت گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتی ہے۔ ڈیزرٹ میں اسٹارم وغیرہ کے خطرے کا جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو خود بخود اونٹ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تاکہ مٹی کے ذرات اس کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اونٹ کے 34 دانت ہوتے ہیں اور گردن لمبی ہوتی ہے۔ اونٹ کی لمبی گردن پتوں کو کھانے کے لیے زمین سے 3 میٹر بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں اونٹوں کی کل آبادی اندازاً 3 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ جن کنٹریز میں کیملز سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ان میں افغانستان، چائنا، ایران، منگولیا، پاکستان، یمن، آسٹریلیا، صومالیہ، سوڈان شامل ہیں۔ دیکھیں اور سیکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو ایک درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث پاک سناتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کو بہت سارے اونٹ دکھائے، اونٹ کی مختلف اقسام دکھائی اور اس کے حوالے سے بہت ساری معلومات بھی بتائی. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اونٹ کا تذکرہ فرمایا ہے؟ جیسا کہ پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا؟ پیارے بچوں، اونٹ بھی اللہ پاک کی ایک انوکھی مخلوق ہے. اونٹ کے بارے میں آپ کو میں بہت زبردست اور معلوماتی باتیں بتاتا ہوں. اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے عجائبات ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی انسان جانور پالتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. یا تو وہ جانور کو زینت کے لیے پالتا ہے، یا وہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے اس جانور کو پالتا ہے، یا پھر اس پر بوجھ لادنے کے لیے، یعنی اس پر وزن ڈالنے کے لیے، یعنی اس پر سامان رکھنے کے لیے وہ جانور کو پالتا ہے کہ وہ اس کو سامان لاد کر اس کو کہیں دوسری جگہ لے کر جائے. یا پھر اگر وہ کوئی جانور پالتا ہے تو اس سے دودھ حاصل کرنے کے لیے پالتا ہے. یا پھر اگر وہ جانور پالتا ہے تو وہ اس لیے پالتا ہے کہ وہ بڑا ہو جائے تو اس سے گوشت اس کا حاصل کرے. یا پھر وہ جانور اگر پالتا ہے تو سواری کرنے کے لیے پالتا ہے کہ اس پر سواری کرے گا. مگر آپ کو پتہ ہے کہ جو اونٹ ہے اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ اونٹ پر سواری بھی کی جاتی ہے، اونٹ پر سامان بھی لادا جاتا ہے، اونٹ کو کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اونٹنی سے دودھ بھی حاصل کیا جاتا ہے اور اونٹ کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بات آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ جو ہے یہ ریگستان کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے اور 10-15 دن بغیر کھانا کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو 10-15 دن بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکے، مگر اونٹ کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ 10-15 دن بغیر کھائے پیے یہ زندہ رہ سکتا ہے. اونٹ کے اندر فرما برداری اور محبت کمال درجے کی پائی جاتی ہے. ایک بچہ بھی جہاں چاہے اس کو لے جائے. اونٹ کے اندر محبت جو ہے نا وہ کمال درجے کی پائی جاتی ہے، ورنہ ہر جانور ہر بچے کو قریب نہیں آنے دیتا، مگر اونٹ جو ہے یہ اس کے اندر محبت پائی جاتی ہے کمال درجے کی، اس کو بچہ بھی کہیں لے کے جا سکتا ہے. پیارے بچوں، ہر چیز اللہ عز و جل کا ذکر کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ذکر کرتی ہے. اور اللہ عز و جل کی پاکی بولتی ہے. اسی طرح اونٹ بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پیارے بچوں، آپ کو میں ایک بہت ہی حیرانگی والی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اونٹ جب بل بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اونٹ جب بل بلاتا ہے تو کہتا ہے حسبی اللہ وکفا بہ وکیلا، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی اور میرا کارساز ہے، یعنی میرا کام بنانے والا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اونٹ. دیکھا پیارے بچوں، اونٹ بھی اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے. ہم تو پھر انسان ہیں، ہمیں کتنی اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے. ہمیں بھی اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے جس میں اللہ پاک کا ذکر ہو. الٹی سیدھی باتیں کرنا، معاذ اللہ گالیاں دینا، یہ اچھی بات نہیں. اپنے پیارے اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنا چاہیے. آئیے میں آپ کو مل کے وہ پڑھاتا ہوں. جب اونٹ بل بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آئے سب مل کے پڑھتے ہیں. حسبی اللہ حسبی اللہ وکفا بہ وکفا بہ وکیلا. وکیلا. حسبی اللہ حسبی اللہ وکفا بہ وکفا بہ وکیلا. وکیلا. حسبی اللہ حسبی اللہ وکفا بہ وکفا بہ وکیلا. وکیلا. حسبی اللہ وکفا بہ وکیلا.
حسبی اللہ وکفا بہ وکیلا. پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ بہت سارا ملے گا نا؟ جی ہاں. اب ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں کہ وہ 100 اونٹ قربان کرے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ وہ 100 اونٹ قربان کرے. لیکن ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو وہ 100 اونٹ قربان کرنے والے کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. کتنے اونٹ قربان کرنے والے کے برابر ہوگا؟ 100 اونٹ. سبحان اللہ. کتنے آسان کلمات ہیں لیکن اس پر ثواب کتنا زیادہ ہے. آئے میں آپ کو انہی کلمات کے پڑھنے کی ایک اور فضیلت بتاتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ سب پڑھنے کی نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. جی ماشاءاللہ، آپ تو بہت ذہین ہیں، آپ کو اتنی جلدی یاد بھی ہو گیا. کیا بات ہے. ایک مرتبہ پھر پڑھ کے دکھائیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ میں سے کس کس نے اونٹ کی سواری کی ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے کی ہے سواری تو بتائیں. ایک مرتبہ. آپ کا نام؟ احمد رضا. تو احمد رضا بھائی نے ایک مرتبہ اونٹ کی سواری کی ہے. اس کے علاوہ کسی بچے نے نہیں کی. آپ نے کی ہے؟ آپ کا نام؟ محمد ناظم. محمد ناظم. آپ نے سواری کی ہے؟ جی نہیں. آپ نے نہیں کی. آپ نے، آپ کا نام؟ ان کو مائک دیجیے گا. غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ، آپ نے سواری کی ہے اونٹ کی؟ جی ہاں. آپ نے کی ہے اتنی سی عمر میں؟ ڈر لگا تھا آپ کو سواری کرنے میں؟ اچھا، تو آپ کرتے رہتے ہیں یا ایک ہی مرتبہ کی؟ 4 مرتبہ کی ہے. واہ بھائی. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے نبیوں میں سے کس کس کی خدمت کرنے کا شرف اس جانور یعنی اونٹ کو حاصل ہوا ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. 4 انبیاء کرام علیہم السلام نے اونٹ پر سواری فرمائی. تو آپ کو بتا ہے وہ کون کون سے انبیاء کرام ہیں؟ غور سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہی سوال آپ کے آخر میں آپ سے پوچھا جائے، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو تحفہ بھی ملے گا. نمبر 1 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 2 حضرت صالح علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت شعیب علیہ السلام، اور نمبر 4 ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اونٹ پر سواری فرمائی ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ میں سے ممکن ہے ہر ایک نے ابو بکر کا نام تو سنا ہی ہوگا. کس کس نے سنا ہے؟ سب نہیں سنا ہے نا؟ تو کوئی بتائے گا کہ ابو بکر کس کا نام تھا؟ یہ بتائیں گے. آپ مائک دیجئے ان کو. جی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا نام تھا. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک ہے. ویسے تو آپ کا نام عبداللہ ہے، لیکن آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ ابو بکر سے ہی مشہور ہوئے. نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. بکر کا مطلب نو عمر جوان اونٹ. بکر کا مطلب نو عمر جوان اونٹ. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے کہ آپ جوان اونٹ پر سواری کرتے تھے. آپ جوان اونٹ پر سواری کرتے تھے، یا اس لیے کہ بکر کا معنی پہلا بھی ہے، چونکہ آپ ایمانیات اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کمالات ہیں جس میں آپ اول ہیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتائے ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جو ایمان لائے تھے. لہذا اسی وجہ سے آپ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اونٹ کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جانوروں کا گوشت تناول یعنی کھایا
ان میں سے ایک اونٹ بھی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانور کو خوب نوازا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست کہانی سناتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے اس شخص کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا اللہ پاک نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم یعنی تمہاری بات ماننے والا بنا دیا ہے، لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کرو، اور تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ تو دیکھا پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پیارے آقا ہیں کہ بے زبان جانور بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے اوپر آنے والی تکالیف کی شکایت کیا کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو ہمیں پریشانی سے، تکلیف سے نجات دلا سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو آ جاتا ہے وہ سکون اور اطمینان پا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، حدیثوں میں اونٹوں کا بہت تذکرہ ملتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی مثالیں دے کر بہت سی باتیں سمجھائی ہیں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کیونکہ عرب میں اونٹ ایسا جانور ہے جو بکثرت پایا جاتا تھا، اور اگر اونٹ کو اس وقت کا گھریلو جانور کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹوں کی مثال دے کر بہت ساری باتیں سکھائی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں پانی نہ پی جایا کرو بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو۔ جب پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو۔ پیارے بچوں، آئے میں آپ کو پانی پینے کی سنتیں اور آداب بتاتا ہوں۔ نمبر 1، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ کیسے پینا چاہیے؟ بیٹھ کر۔ نمبر 2، اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے۔ کیسے پینا چاہیے؟ اجالے میں دیکھ کر۔ سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ کیسے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ جی، تو اب جب بھی پانی پیئیں گے کیسے پیئیں گے؟ کھڑے ہو کے؟ بیٹھ کر پیئیں گے۔ اور کہاں دیکھ کے پیئیں گے؟ اجالے میں دیکھ کر پیئیں گے۔ اور کون سے ہاتھ سے پیئیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے پیئیں گے۔ اور کیا پڑھ کر پیئیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر پیئیں گے۔ کیا پڑھ کے پیئیں گے؟ اسی طرح پی کے ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں گے۔ ہر مرتبہ پی کر کیا کریں گے؟ گلاس کو منہ سے ہٹا لیں گے اور سانس لیں گے۔ اور نمبر 6، پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پیئیں گے۔ پانی کتنی سانس میں پیئیں گے؟ 3 سانس میں پیئیں گے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پیئیں گے، اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں پیئیں۔ اور نمبر 7، جب پی لیں تو الحمدللہ کہیں۔ جب پی لیں تو الحمدللہ کہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک بہت زبردست بات بتاتا ہوں کہ جنت میں بھی اونٹ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جی، تو جنت میں بھی اونٹ ہوں گے۔ اگر جنتی چلنے کا ارادہ کرے گا تو وہ چلے گا، اسی طرح اڑنے کا ارادہ کرے گا تو وہ اڑنے لگے گا۔ اسی طرح جنت میں اعلیٰ نسل کے سفید اونٹ بھی ہوں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے سوالات کا۔ اب ہوں گے آپ سے سوالات اور آپ دیں گے جوابات، اور ملیں گے آپ کو تحفے۔ تو تیار ہیں آپ سب؟ جی ہاں۔ دیکھیں اور سیکھیں۔ میں آپ سے سوال کروں گا اور جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا، اور جس کو میں کہوں گا وہ جواب دے گا۔ تو یہ بتائیں کہ
کون کون سے انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں نے اونٹ کی سواری کی تھی؟ اس میں سے کسی ایک کا نام بتائیں. کس کس کو آتا ہے؟ چلے ہم سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. دے مائک. جی تو آپ دیں جواب. حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. یہ لیں آپ کے لیے تحفہ. جی دوسرے نبی کا نام بتائیں جنہوں نے اونٹ پر سواری کی تھی. جی آپ بتائیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری کی تھی. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اونٹ کی سواری کی تھی. آپ کا جواب درست ہے. یہ لیں آپ کے لیے بھی تحفہ. جی تو تیسرے نبی کا نام کون بتائے گا جنہوں نے اونٹ کی سواری کی تھی؟ جی تو آپ بتائیں. حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام. آپ کا جواب بھی درست ہے اور آپ کو دیا جاتا ہے تحفہ. اچھا چوتھے نبی جن نبی علیہ السلام کا ابھی تک نام نہیں ہوا وہ بتائیں کہ جنہوں نے اونٹ کی سواری کی تھی. جی تو آپ بتائیں. حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت صالح علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. تو اب یہ کون بتائے گا کہ ریگستان کا جہاز کس جانور کو کہا جاتا ہے؟ جی آپ بتائیں. اونٹ کو. جی اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. اب یہ کون بتائے گا کہ پانی کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ جی آپ بتائیں. 3 سانس. جی 3 سانس میں. آپ کا جواب درست ہے اور یہ لیں آپ کا تحفہ. اب یہ کون بتائے گا کہ پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ جی آپ بتائیں. الحمدللہ رب العالمین. جی پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے اور یہ لیں آپ کا تحفہ. جی تو پیارے بچوں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اویس رضا اتاری. پروگرام دیکھیں اور سیکھیں. دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملیں گے ایک نئی جگہ کے ساتھ اور نیو انفارمیشن کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا. چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں اور سیکھیں. دیکھیں اور سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.